उसी खुदा उनकी ज़िंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खुदा उनकी मीठी और सुंदर बातों को, ज़ोरावर बातों को लेकर। और उम्मीद से ज़्यादा यकीन रखता हूँ कि आज हम फिर खुदा उनके कलाम में से जो सीखेंगे वो हमारी ज़िंदगी के लिए बाबरकत साबित होगा, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएगा। और तब्दीली बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। वक्त के साथ बदलते जाना, बढ़ते जाना, तरक्की करते जाना, सोच और अंदाज तब्दील होते जाना। जब हम छोटे थे तो हमारी सोच भी वैसी थी। पौलुस कहता है, दाऊद कहता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं सोच का दायरा, उसका जाविया बढ़ता जाता है। सोच में गहराई पैदा होती है और उस गहराई में से सच्ची और जैसे मोती होते हैं वो चुनना आपका काम है। और उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत भी खुदा आपको देता है। सही दुरुस्त की तमीज़ और दूर अंदेशी, दूर तक देखने की, एंटिसिपेट करने की, चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की, चीज़ों से या चीज़ों को दरगुजर करने की, हालात और वाक़यात में शमूलियत की, और हालात और वाक़यात और सिचुएशंस में अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट अपने डायरेक्शन को, अपनी डायरेक्शन पर रहना। उस डायरेक्शन को आप नहीं चुनते, खुदा आपको खुद उस डायरेक्शन में लेके जाता है, आपके लिए दरवाजे खोलता है, आपके लिए हर काम करता है। खुदावंद मुस्तकिल कंटिन्यू खुदावन का रूह जुम्बिश करता था। आज खुदावन का रूह, ज़मीन वीरान थी और खुदावन का रूह उस पर जुम्बिश करता था। और कभी मत भूलिएगा कि खुदावन जैसा था वैसा है और वैसे ही रहेगा। खुदावन का रूह स्टिल जुम्बिश करता है, यकसा खुदा है और उसका रूह जुम्बिश करता रहेगा। और वो जिस तरह से ज़िंदगी पैदा हुई इस दुनिया में, फल पौधे जानदार हर एक चीज़ इस ज़मीन को खूबसूरत बना दिया खुदा ने। खुदा आपकी ज़िंदगी को, आपके महवर को खूबसूरत बना देता है, क्योंकि खुदा उनका रूह जुम्बिश करता है और आपकी फ़िक्र करता है और आपसे प्यार करता है। अब उस चीज़ को जानना, उस चीज़ को समझना, उस चीज़ पर यकीन रखना आपका काम है। खुदा ने आपको अक्ल दी है, मसीह की अक्ल है हमें, बाइबल इस चीज़ की गवाही दे रही है। उस चीज़ का यकीन रखना। और जब हमें मसीह की अक्ल है तो उसी तरह से सोचना, उसी तरह से कमांड करना, उसी तरह से चीज़ों को फेस करना और अपने आप को खुदावन के लिए पेश करना, जिस तरह खुदावन यीशु ने किया। एक मसीही ज़िंदगी खुदा ने आसान ज़िंदगी बना दी, बल्कि एक इंसान की ज़िंदगी। अब वो इंसान अलग अलग फ़िरक़ों में, तफरक़ों में बिखरा हुआ, उलझा हुआ है। तो खुदावन ने तो अपना काम पूरा किया। खुदावन का कोई भी काम अधूरा नहीं। उस चीज़ को जानना, हम बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए हमें कि हमारे पास खुदावन का पाक कलाम है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास खुदावन के कई बेहतरीन टीचर्स हैं। बहुत सारे, इतना बड़ा मैंने बहुत बोल दिया। बहुत सारे फजूल टीचर्स भी हैं, बल्कि उनको टीचर्स होना नहीं चाहिए कि उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है पास्टर्स या टीचर्स। एनीवे, ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी, उस तरफ मैं नहीं जाता। लेकिन जो है उनसे इस्तिफादा हासिल करें। मैं खुदा उनका छोटा सा, अदना सा, तमाम खादमीन में से सबसे छोटा खादिम,
تو بھی میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے جو کچھ مجھے سکھایا اپنے عظیم خادمین کے وسیلے سے، میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ آج بھی قرآن کا کلام آج بھی کام کرتا ہے، جیسے پہلے کرتا تھا ویسے ہی آئندہ زندگی میں بھی کرتا رہے گا۔ اور اس چیز کو میں رجسٹر کراتا ہوں، اس ٹیکنالوجی سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں اور اٹھا رہا ہوں، اٹھانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پر بھی میرے میسیجز ہیں، فیس بک پہ بھی ہیں، جو ہمیشہ رہیں گے، جب تک ٹیکنالوجی ہے تب تک تو رہیں گے۔ جب چاہیں آپ کلک کریں اور اس میسیج کو آپ دیکھیں۔ آنے والے دور میں ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ دیکھے، اس کے بعد ان کے بچے دیکھیں۔ تو یہ اس لیے میرا جو مقصد صرف یہ ہے، جب میں پاکستان میں تھا تو میں یہ اس طرح سے نہیں کرتا تھا، یہ میں نے آن لائن شروع کیا ہے جب کووڈ آیا ہے، جب فزیکلی جانا کہیں ممکن نہیں تھا۔ ادروائز اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے تھے، لیکن میں نہیں کرتا تھا۔ میں فزیکل چرچز میں جاتا تھا اور خداوند کا کلام، جو کچھ خداوند نے مجھے سکھایا، بتایا اور اسٹل سکھا رہا ہے، وہ میں شیئر کرتا تھا۔ یہ کووڈ کے دنوں میں ایسا ہوا کہ میں پھر آن لائن میں نے میسیجز شروع کیے تاکہ لوگوں سے رابطہ رہے، لوگ اپنے گھر بیٹھ کر بھی، کیونکہ اگر وہ ریلز دیکھ رہے ہیں اور پروگرامز دیکھ رہے ہیں تو وہ خداوند کا کلام بھی سن سکتے ہیں اگر سننا چاہیں تو۔ یہ بھوک اور پیاس کی بات ہے اپنی اپنی۔ تو بہن شازیہ نے بھی ہمیں جوائن کیا، ویلکم بہن، گاڈ بلیس یو۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ آن لائن شروع کیا اور وہ پھر ایک سلسلہ چل پڑا۔ اور اب کیونکہ میں پاکستان سے دور ہوں تو بھی میں آن لائن اس لیے شروع کرتا ہوں تاکہ میرے بہن بھائی، میرے عزیز، میرے دوست اور وہ سب کے ہاتھ میں یہ چھوٹی سی دنیا ہے، یہ موبائل، اور آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جہاں آپ اتنی چیزیں، اتنے اور کچھ دیکھتے ہیں فن کے لیے، اور یہ وہ، میں کسی اس کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ دیکھتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت نکال کے آپ خدا ان کا کلام بھی سن سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے، وہ آپ کی زندگی میں سراحت کرے گا، آپ کو تسلی اور اطمینان بخشے گا، آپ کی زندگی میں گہرا کام کرے گا یہ کلام۔ سو اس لیے میں، بہن زیٹا نے بھی ہمیں جوائن کیا، ویلکم بہن، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے۔ اس وجہ سے صرف میں یہ اس کو فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ بھی میں ڈالتا ہوں تاکہ جس کو جب وقت ملے وہ اس کو دیکھے اور سنے اور برکت پائے، اور یہ وہاں موجود رہیں گے آنے والے دور میں، ہمارے بچے اور ان کے بچے یہ میسیج دیکھیں اور برکت پائیں۔ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اپنی یہ ڈیوٹی، اپنی جاب سمجھتے ہوئے، حالانکہ میری یہ جاب نہیں ہے بٹ دس از ہو آئی ایم، میں ہوں، خدا نے مجھے اس طرح سے چنا اور یہ کام دیا، اور میں اس کو میں کرتا ہوں تاکہ لوگ سنیں اور برکت پائیں۔ تو مسیحی زندگی ایک آسان زندگی، ایک خوبصورت زندگی، کیونکہ اس کے اندر سے مشکلات اور چیلنجز اور اس طرح کی چیزیں خداوند نے نکال دی ہوئے اپنے اوپر لے کر۔ اب ہمیں صرف دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے چلیں، کس طرف چلیں، اور کن چیزوں کو تھامے رکھیں اور کن چیزوں کو ہم چھوڑ دیں۔ جس طرح کئی بار بہت سارے کو پرابلم، کوئی الرجی یا کوئی فزیکل کو پرابلم ہوتا ہے اور آپ بلڈ ٹیسٹ اور سارے ٹیسٹ کراتے ہیں اور پھر بھی آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ بدن میں کیوں ہو رہا ہے، تو ڈاکٹرز ہمیشہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نوٹ کریں کہ کون سی چیز کھانے سے آپ کو کیا پرابلم ہوتی ہے۔ تو نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ میرے لیے سوٹیبل ہے اور یہ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسیح زندگی ہے میرے عزیزو، آپ بہت سارے کام اپنی زندگی میں کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، تھوڑا سا آپ انالیسس کریں کہ کون سے کام سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے اور کون سے کام سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، اور کون سے کام، اور فائدہ بھی صرف یہ نہیں، فائدہ اس دنیا میں صرف لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جس چیز سے روپیہ پیسہ آ جاتا ہے وہ فائدہ نہیں۔ روپیہ پیسہ تو اور بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، جو چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں،
नाच रंग करते हैं, और बहुत सारी दुनिया के ऐसे काम हैं जो खुदावन को पसंद नहीं, और जो बिल्कुल भी इंसानियत के भी खिलाफ हैं। पैसा तो उन्हें भी मिल जाता है जो जाके कहीं बम फाड़ देते हैं, उनको भी पैसा। पैसा हासिल करना सिर्फ कामयाबी नहीं है या ज़िंदगी का मकसद नहीं है मेरे चीज़ों। तसल्ली और सुकून, इत्मीनान, खुशी और शादमानी आपका टारगेट होना चाहिए। और तसल्ली और इत्मीनान, खुशी और शादमानी सिर्फ और सिर्फ खुदावन में है। और जब मैं खुदावन में बोलता हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बाइबल उठा के बैठ जाएं और उसको पढ़ने लग जाएं और ऐसे करके बैठ जाएं और झुक जाएं और दुआ करें और उसमें शादमान नहीं। आपका लिविंग स्टाइल, आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार क्या है, वही आज हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे मेरे अजीज़ों। भाई शकील ने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम भाई आपका। उम्मीद रखते हैं आप खैरियत से होंगे, आपको हमेशा अपनी दुआ में याद रखते हैं। रोमियो नए अहदनामे में रोमियो और उसका 12वां बाब और उसकी चंद एक आयात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये डेली रूटीन की बातें हैं कि एक आसान जिंदगी, खुदावन में शादमानी, एक पुरसुकून कामयाब जिंदगी गुजारने का बेहतरीन सादा और सिंपल फार्मूला। और इसको आप अपनी डेली रूटीन में आप इसको शामिल करें, देखें कि कितने आसानियां पैदा होती हैं आपके लिए। पहली आयत से, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत नए अहदनामे में और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। पस ऐ भाइयों, पौलुस रसूल इल्तमास कर रहा है रोमियो की कलीसिया के नाम। पस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर वो सब चीज़ें, मैं भी खुदा का अदना सा खादिम होकर आपको ये बातें याद दिला रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा एनालिसिस करें, मुहासबा करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या कुछ नहीं खुदावन पे आप पर रहम किया है। सब कुछ तो किया खुदावन ने आपके लिए। ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, सलामती दी है, घर दिया है, औलाद दी है, बहन भाई दिए, बच्चे दिए, रोज़गार दिया है, मुश्किलों से निकाला है और आगे भी निकालता रहेगा। ज़्यादा दूर ना जाएं, 2 4 5 7 महीने सिर्फ पीछे जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ कहाँ आप फंसे, कहाँ कहाँ आप बिल्कुल आपने हार मानी और कहाँ कहाँ से खुदावन ने आपका हाथ पकड़ के आपको वहाँ से निकाला। तो आपको अंदाज़ा होगा कि खुदावन की रहमतें आपके साथ हैं हमेशा। तो पौलुस कह रहे हैं कि मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी आपको खुदावन की वो रहमतें, वो बरकतें, वो खुशियाँ, वो नेमतें सब कुछ याद दिलाकर कि जो खुदावन ने आपके लिए किया और कर रहा है और करता रहेगा, आपसे इल्तमास, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक खुदा को पसंदीदा हो, जो खुदा को पसंद हो। ये कुर्बानी नहीं कि ये हमने खाना है, ये हमने नहीं खाना है, ये हमने पीना है, ये कुर्बानी नहीं है। ये बाइबल में बार बार जगह जगह बताया गया हुआ है। ये चर्च का एक कार्ड बना लिया और वहाँ पे हदिया दे दिया, ये साल के एक बार वहाँ पे ऑल्टर का कपड़ा चढ़ा दी, ये कुर्बानी नहीं है मेरे अजीजों। ये प्रैक्टिसेस हैं, ये वो काम है जो मजहबी तौर पर बहुत सारी कौमें कर रही हैं और उनमें से आप भी इस रूटीन में शामिल हो चुके हुए हैं। कुर्बानी क्या है बाइबल में देखते हैं, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। वो काम जो आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं और वो काम जिनको आप ज़िंदगी में पकड़े रखते हैं, यही आपकी इबादत है। ना सिर्फ ये कि आप बाइबल खोल के बैठ जाएं, ऐसे हाथ पकड़ के बैठ जाएं और ऐसे ऐसे हिलें और दुआ करें और ये करें और घंटियाँ बजाएं और तबले बजाएं और ढोल बजाएं, नहीं। आपकी डेली रूटीन ही आपकी बेहतरीन, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब काम ना करें वो नहीं मैं कह रहा, वो इज्तिमाई एक प्रैक्टिस है, एक इबादत है, ऐसा आप करते हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि आपकी रोज़मर्रा की रूटीन, आपकी चलना फिरना उठना बैठना भी एक इबादत है। किस तरह से बाइबल मुकद्दस आपको बता रहे कि वही माकूल इबादत है। और इस जहाँ के हमशक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। नई अक्ल हुई है, मसीह ने आपको अक्ल दी है, आपने पानी के बपतिस्मा लिया है, आपको खुदावन ने ये चीज़ें बताई हैं कि ये है, ये नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, मैं कौन हूँ, तुम मेरे कौन हो, मैं तुम्हारा कौन हूँ,
ہمارا رشتہ کیا ہے. ہمارے درمیان جو ایک دیوار تھی وہ ہٹ چکی ہوئی ہے. ہمارے درمیان جو پردہ تھا وہ ہٹ چکا ہوا ہے. اب باپ بیٹے رول قدس اور آپ ایک ہیں. یہ مسیح کی عقل آپ کو بتاتی ہے کہ آپ خدا سے جدا نہیں ہیں, آپ خدا سے دور نہیں, خدا آپ سے دور نہیں, خدا آپ سے ناراض نہیں, خدا آپ کے پاس ہے, خدا آپ کے ساتھ ہے, خدا آپ کے اندر ہے. یہ نئی عقل ہے آپ کے پاس. کہہ رہا اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے حاصل کرتے رہو. تجربہ سے, میں نے آپ کو بتایا نا, جس طرح کوئی الرجی یا کوئی پرابلم ہو تو سارے میڈیسنز یا سارے چیزیں ٹیسٹ کرانے کے باوجود نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, تو ڈاکٹر آپ کو بولتا ہے کہ آپ آپ دیکھیں آپ کو کون سی چیز کھانے سے کیا پرابلم ہوتی ہے. فلانی دال یا فلانی چٹنی یا فلانی سبزی یا فلانا گوشت یا کون سی چیز کھانے سے, آپ نوٹ کریں اس چیز کو. تو آپ اپنی زندگی میں نوٹ کریں میرے عزیزو کہ خداوند اب تجربے سے کہہ رہا ہے, تجربے سے معلوم کرتے رہیں. اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میں یہ والا کام کرتا ہوں تو اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں, میں یہ والا کام کرتا ہوں تو اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں. میں اپنی زندگی میں اس طرح سے یہ والا یا یہ والی چیز کرتا ہوں تو درست ہو جاتی ہے. میں اپنی زندگی میں یہ والا کام اس طرح سے ایسے کرتا ہوں تو پائیدار رہتی ہے. یہ والا کام کرتا ہوں تو یہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے, وقتی طور پہ اس کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کے آگے گہرے نقصانات ہوتے ہیں. تو اپنی زندگی میں اپنے تجربے سے یہ معلوم کرتے رہیں کہ خدا کو کیا پسند اور کیا پسند نہیں ہے, آپ کے لیے کیا فائدہ مند اور کیا فائدہ مند نہیں ہے. یہ اپنے ڈیلی روٹین میں آپ نے دیکھنا ہے. میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے. اب جتنے آپ انسان ہیں میرے عزیزو, ہم انسان ہیں, خدا مت سمجھیں اپنے آپ. ہر چیز کا آپ کو نہیں پتا, ہر کام کا نہیں پتا, تو خداون کے کلام سے مشورہ لینا, خدا کے خادمین سے مشورہ لینا, اگر تو وہ خادم ہے تو, اور اس کو اکارڈنگ ٹو دا گاڈ ول کرنا بہترین کام ہے. بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے, اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے. ہر کسی کو ہر کچھ یا سب کچھ نہیں معلوم. ہر چیز کا علاج ہر ایک کے پاس نہیں ہے, ہر چیز کا حل ہر ایک کے پاس نہیں ہے سوائے خدا کے. سو آپ جانیں کہ آپ کو خدا نے کون سی چیز کے لیے چنا یا کون سے کام کے لیے خدا نے آپ کو رکھا ہے. کیا آپ کو خدا نے مشورہ دینے کے لیے رکھا ہے تو دے, اگر نہیں تو مت دیں, مت دیں مشورہ پلیز. کوئی نہیں چاہتا آپ کا مشورہ. اگر آپ کو خدا نے کسی کی مدد کے لیے چنا ہے تو کریں, اگر ورنہ مت کریں, نہیں آپ اس کام کے لیے. اور اپنی زندگی میں صرف مدد لینے کے بجائے مدد کرنا سیکھیں, کیونکہ آپ خدا کے ہم شکل ہیں. آپ کو خدا نے اپنے جیسا بنایا, آپ کو خدا نے آپ میں زندگی کا دم یعنی مسیح کا دم پھونکا, تو مسیح کا کام دینا ہے, لینا نہیں. جب آپ دینا سیکھیں گے میرے عزیزو, چاہے وہ دعا ہو, چاہے وہ کوئی سروس ہو, آپ کی کوئی کام ہو, چاہے وہ کوئی مالی مدد ہو, یا کچھ آپ کرنا سیکھیں گے تو آپ دیکھیں آپ کو بیک اپ میں کیا کچھ ملتا ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوتا ہے. آپ جب ایک وقت پہ کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ اسی وقت انسٹنٹلی آپ کی ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کسی کے لیے کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں تو انسٹنٹلی آپ کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے. آپ کسی کے لیے کچھ بہتر یا اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کے لیے انسٹنٹ بہتر سوچ رہا ہوتا ہے اسی وقت, رائٹ, اسی وقت. سو ایسا ہرگز مت سوچیں کہ یہ کام تو مجھے پتا اور میں نے کام یہ اس کو بتا دیا تو پھر میرا کیا, آپ کے لیے اس سے زیادہ ہو جائے گا. یہ بائبل کی تعلیم ہے میرے عزیزو. میں اپنی طرف سے اپنی کوئی سمجھ نہیں آپ کے سامنے
تھوپ رہا ہے، بائبل کی بات ہے. کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں. ہمارے بدن میں آنکھ کا کام سننا نہیں ہے، کان کا کام دیکھنا نہیں ہے، زبان کا کام چلنا نہیں ہے، مطلب دوڑنا نہیں ہے، ویسے تو زبان چلتی رہتی. کہنے کا مطلب ہر ایک اعضاء کا کام ڈفرینٹ ہے. اور اسی طرح سے کیا ہے لکھا ہوا، اسی طرح ہم بھی بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی. اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت یعنی پیشن گوئی، آنے والے وقت کے دور میں بتانا. خود اپنی سائنس مت لگانا. خدا نے اگر آپ کو بلیسنگ دی ہے تو آنے والے دور کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں، تنبیہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو. اگر یہ نعمت آپ کے پاس نہیں ہے تو پلیز اسٹاپ اٹ. مت بولیں اس کے اوپر، گمراہ مت کریں لوگوں کو. اگر خدمت ملی تو خدمت میں لگا رہے. اگر خدمت ملی آپ کو سرونگ، خداوند نے آپ کو یہ نعمت دی ہے کہ آپ خدمت کریں کسی بھی طرح سے، چاہے کھلانے پلانے کی، چاہے کسی کی آپ پڑوسیوں کی ہیلپ کرتے ہیں، یا آپ اپنی کمیونٹی میں ہیلپ کرتے ہیں، یا آپ اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کرتے ہیں، یا اب میں یہ اسپرٹ خدا نے آپ کو یہ توڑا، یہ تحفہ دیا ہے. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ہر جگہ ہیلپ کے لیے پہنچ جاتے ہیں. آپ بولتے ہیں یار یہ ہر جگہ پہنچا ہوتا ہے. میں نے بہت سارے ایسی جگہیں دیکھی ہیں، کوئی میت ہو، کوئی پرابلم ہو، یہ ہو، کچھ شکلیں مجھے نظر آتی ہیں کہ وہ آگے 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 رہتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، جبکہ وہ ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہوتے. یقین کریں شاید ان کو خود بھی پتا نہ ہو، لیکن میں اس چیز کو جانا ہوں اب کہ ان کو خدا نے یہ خدمت کی روح دی ہے. بے لوس، کوئی ان کو سیلری نہیں مل رہی ہوتی، کوئی ان کو پیسے نہیں مل رہے ہوتے، کوئی کچھ نہیں مل رہا ہوتا، لیکن وہ اپنی خدمت، اپنی ایک کام سمجھ کر کہ یہ بلیسنگ ہے میرے پاس، شاید ان کو خود بھی نہ پتا لیکن خدا ان کو اس طرح سے استعمال کر رہا ہوتا ہے. اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے. اگر آپ ٹیچر ہیں تو ٹیچنگ دیں، ورنہ ہر وقت گیان مت بانٹیں. آپ کے پاس خود گیان نہیں ہے، آپ گیان بانٹ کیوں رہے ہیں؟ گیان ہو تو گیان دیں. اس چیز کی نعمت ملی ہے تو دے. اور اس کے علاوہ پھر اور دوسرا نہیں کریں کام. ہر کام میں ٹانگ مت اڑائیں. جو آپ کا کام ہے وہ آپ کام کریں. اور اگر ناصح ہو تو نصیحت کرے. ہر آدمی بھی نصیحت مت کرے میرے عزیزوں. وہی نصیحت کرے جس کو خدا نے یہ بلیسنگ دی ہے. یا آپ کوئی بات کرے پوری دنیا آپ کو نصیحت کرنے لگ جاتی ہے، یا آپ صرف کسی کو یہی بتا دیں کہ مجھے نزلہ، پوری دنیا آپ کو بتانے لگ جاتی ہے دوائیں، لیکن جب اس کو خود ہوتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن دوسرے کا نزلہ تو کیا، دوسرے کا کینسر ٹھیک کرانے کے لیے بھی اس کے پاس سارے ٹپس ہوتے ہیں، لیکن جب خود پر ہوتی تو کچھ بھی نہیں. سو بلا وجہ ایسی ہر چیز میں نصیحت مت کریں. خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے. جو خیرات، جو دینے والا، ڈونیشنز یا اس طرح کی ہیلپ کرنے والا خدا نے اس کو چنا تو وہ وہی کرتے رہے، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں. پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے. جو لیڈرز ہیں وہ لیڈرشپ کرے. ہر گھر میں لیڈر نہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو لیڈر مت سمجھے. سب میں سرنڈر کرنا سیکھیں. اگر آپ میں لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے تو کوئی لیڈر ہے آپ میں سے، اس کو فالو کریں آپ. اور اگر آپ میں کوالٹی ہے تو پھر آپ کے پیچھے لوگ ہونے چاہیے. خدا آپ کو مہیا کر کے دے گا. رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے. خوشی سے رحم کرے. یہ مت کرے کہ میں نے یہ کام کر دیا، میرا دل تو نہیں کر، دل نہیں کر رہا تو مت کریں، مت کرے رہے. اور اگر دل کر رہا ہے تو پھر دل خدا کی طرف سے کر رہا ہے تو کر دے. میرے عزیزو بہت لمبا ہو جائے گا، اس کو اگلے سنڈے تک میں چھوڑتا ہوں، ورنہ زیادہ ٹائم ہو جائے گا. تھنگ از میرے عزیزوں، میں بتانا صرف یا سمجھانا یا آپ کے ساتھ ہم سب مل کر سیکھ رہے ہیں. میں اس قابل نہیں کہ میں آپ کو سکھا سکوں. میں خود بھی سیکھتا ہوں میرے عزیزوں. تو ہم بہن بھائی ہیں، عزیز ہیں خداوند میں، ہم ایک ہیں. تو ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب بنے. جو جس کو جو اچھی بات خداوند کے کلام میں سے پتہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ ہم سیکھیں.
خدا نے مجھے جو توڑا دیا، جو مجھے برکت دی ہے، میں پچھلے 15-16 سال سے کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، تاکہ اگر خدا ان کے کلام میں سے اگر کچھ مجھے پتہ ہے تو میرے کسی اور تک بھی پہنچے، تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کرے، وہ بھی اس سے برکت پائے، اس کی زندگی میں بھی خداوند کا کلام صلاحیت کرے اور زندگی آسان ہو، کیونکہ زندگی بائبل مقدس کہہ رہی راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یسوع کہہ رہا ہے، تو زندگی یسوع ہے، زندگی پیاری ہے، زندگی خوبصورت ہے، زندگی آسان ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں زندگی تکی جینا ہے تو مر جانا چنگا تے یہ تو وہ، کیونکہ وہ زندگی کو جانتے نہیں میرے عزیزو۔ اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے جانو، زندگی کو جانے۔ زندگی آپ میں نہیں، زندگی یسوع ہے، اور زندگی ہم یسوع کی زندگی جی رہے ہیں۔ تو یہ مشکل کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مشکلات تو سہ لی خداوند نے، اور آپ کو مجھے اب نئی زندگی دی ہے، تو زندگی بڑی آسان ہو سکتی ہے میرے عزیزو، اگر ہم اس کو پہچان جائیں اور جان جائیں، اور اپنے زندگی کا محاسبہ، اپنی روزمرہ کی روٹین کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ یہ کام میرے لیے ہے تو کریں، یہ کام میرے لیے نہیں ہے تو وہ کام چھوڑ دیں، چھوڑ دیں۔ جب تک چھوڑیں گے نہیں آگے نہیں بڑھیں گے، ورنہ وہ رسییں، وہ سارے شکنجے آپ کو جوڑ کر رہیں گے، اور اپنی جگہ پہ ہی آپ کھڑے کھڑے چیختے اور چلاتے رہیں گے۔ سو ان سارے رسیوں کو، ان ساری چیزوں کو کھولیں اور آزاد کریں آپ کو، کیونکہ خدا نے آپ کو آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا۔ گاڈ بلیس یو، اگلے سنڈے ملتے ہیں۔ لو یو آل، گاڈ بلیس یو آل۔